हुकूमती इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके साथ साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सालिक हुसैन साहब, मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब, नेशनल पार्टी वलीदी साहब और फुलैन साहब मालिक बलोच साहब की खसूसी हदायत पे, और जो हमारे दीगर, मेरे ख़्याल में अगर अता साहब मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। MQM का मैं नाम ले चुका हूँ। सबसे बड़ा हमारे जो हलीफ हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जनाब खालिद मक्सी साहब और जनाब मंसूर काकड़ साहब, ये सारे जो पार्लिमानी लीडरान हैं, इन्होंने आपकी नॉलेज में है कि मुख्तलिफ़ औकात में मीटिंग्स की। जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी जिसके मैंडेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इनके अमेंडमेंट्स को भी देखना था। सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बड़े तहम्मुल से ये सारा अमल जारी रखा और इस सारी काविश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो अनथक मेहनत और काविशें और कोशिश है, जो उन्होंने ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों को इंगेज किया बल्कि अक्रॉस द आयल भी उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रखी, और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से कांस्टेंट इंगेजमेंट रखी। जो आइनी पैकेज का ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा, वो हमारे इत्तेहादी जमातों ने जो एक लार्जर मुसवदा दिया था उसको निगोशिएट किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में, जो उनकी मीटिंग्स हुई जमीयत उलमा इस्लाम के कायद और उनकी लीगल टीम से। और आपको याद है उसके फॉलो अप में फिर दूसरी मीटिंग हुई जाती उमरा लाहौर में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमारे आइनी अहदेदारान हैं सदर मुमलिकत सदर आसफ़ अली जरदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी अपनी टीमों के हमरा वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी लीगल टीम से तवील मुशावरत हुई। उसके बाद हमने प्रेस टॉक भी की थी जिसमें उन्होंने इस अंदिया दिया था कि हमारा लार्जर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय हो गया। वापस आके फिर हमने अपने इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लिया इस मुसवदे पे, और आज काबीना ने जिस मुसवदे की मंजूरी दी है ये वही मुत्तफ़िका मुसवदा है। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने जो 5 तरामीम हैं सजेस्ट की हैं, जो कि आइन में इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से उनमें कुछ क्लैरिटी लाने के लिए शरीयत कोर्ट के वो जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के अहल हों, उनके बारे में एक क्लॉज़, आइन खामोश था, वो क्लॉज़ डाली गई है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो रिपोर्ट्स आती हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, उसकी टाइमलाइन 2 साल थी, उसको 1 साल किया गया। जो शरीयत कोर्ट की जजमेंट है रिबा के बारे में, वो ट्रांसलेट नहीं थी हो रही प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में, उसको वहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। जो शरीयत कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसके मैनर में कुछ इबहाम था, उसको दूर किया गया। तो वो अमेंडमेंट्स आज उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, जो उनके लीगल टीम के सरबराह हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वही तरामीम इस ड्राफ्ट का हिस्सा थी जो कमेटी ने पास किया। तो वो तरामीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काबीना का और इत्तेहादी जमातों का फ़ैसला है कि वो तरामीम अगर JUIF आज जमा करा के फ्लोर ऑफ हाउस पे लाएगी तो हम उस पर वोट करेंगे। बाकी चीज़ें वही हैं जिसमें आइनी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे, और सूबों में भी आइनी बेंचेस का मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया गया है, रेलेवेंट प्रोविज़न दे के उसको मशरूत किया गया है, क्योंकि उसके लिए आपको लॉजिस्टिकल तैयारी की भी ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरत भी देखनी है कि आया वहाँ पे लिटिगेशन या उस कैटेगरी के वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हद तक वो महदूद होगी, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें 199 की 2 शिक्के हैं, वो अगर कायम होती हैं तो उसको कायम करने से पहले उस सूबे की सूबाई असम्बली जो है वो
ٹوٹل ممبرشپ کی 51% کے ساتھ ریزولوشن پاس کرے تو وہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ یہ تجویز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ آئی، اور پھر ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس صوبے کے منتخب اسمبلی کو آپ یہ چوائس دیں گے کہ اگر وہ اس ہائی کورٹ میں، اس صوبے کی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام چاہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو تشکیل ہے، یعنی کہ ججز کی جو نامینیشن ہے، اس کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے پاس ہوگا۔ یہ ایک جوڈیشل فنکشن ہے، کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ آئین کے تابع 18ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ پہلے صدر مملکت کرتے تھے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم میں سے ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کی جو نئی حیت اور شکل ہے اس مسودے کے مطابق، اس میں چیف جسٹس پاکستان اور 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہیں، 4 پارلیمنٹیرینز، 2 سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے، ایک اپوزیشن اور ٹریری سے، یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فار پاکستان پہلے بھی اس کا حصہ تھے، اب بھی رہے۔ مارجنلائز کمیونٹیز کو، اور جن کے لیے 184 اور 199 اور ایکسرسائز ہوتی ہیں، اور جن کے حوالے سے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے زیادہ ایشوز ہمیں آتے ہیں ہمیشہ، اقلیتیں یعنی کہ غیر مسلم جو ہماری برادری ہے پاکستان میں، اور خواتین، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نامینیٹ کریں گے غیر مسلم یا خاتون میں سے، پارلیمنٹ سے باہر سے ایک ایسی شخصیت کو جو کوالیفائی کرتے ہوں کہ وہ منتخب ہو سکے ایز اے ٹیکنوکریٹ سینٹ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کی انپٹ بہتر ہوگی، اس کے لیے ریلیونٹ فیلڈ میں 20 سال کا تجربہ ہے، وہ اچھی شہرت کے حامل ہوں، اور ان کی پبلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس طرح سے سول سوسائٹی کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہلے کی طرح رہیں گے۔ صوبائی جو ہے جوڈیشل کمیشن، اس کی شکل وہی رہے گی، وہ مرج ہو جاتا ہے۔ اگر فون سائلنٹ پہ کر لیں میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گا۔ وہ جو ہے وہ اس صوبے کے جب تعیناتیاں ہوں گی، یا اس صوبے سے ججز کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ ہوگی، تو اس کے لیے اس صوبے کا جو کمیشن کا حصہ ہے، ہمیشہ سے وہ بیٹھتے ہیں اس صوبے کے چیف جسٹس، وہاں کے سینئر پیونی جج، وہاں کی بار کونسل کا نمائندہ، اور صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے۔ ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے، کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے 8-8 10-10 سال مقدمے پڑے رہتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی، اور تاریخیں ڈلتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ دے پورے ملک میں۔ میں آپ سے پھر استدعا کروں گا، جو بھائی بھی ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیز سائلنٹ پہ کر دیں۔ سارے دوست کر رہے ہیں، مہربانی کریں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے صرف ایک چھوٹی سی استدعا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لیں بس۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ ان کی مشاورت سے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، کہ ایسے معزز جج صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں، انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے، اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں، اور آپ کو تمام سہولیات ہیں، اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور ان کو
گھر دینا، ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا، ان کو مناسب تنخواہ، ان کے یوٹیلیٹی کے اخراجات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں۔ ایسے جج صاحبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے، کامپیٹنس ہے، وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی۔ چیف جسٹس، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے۔ وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے، کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائڈ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں۔ صوبوں کے بارے میں یہ پروین خاموش رہ گئی تھی، وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں۔ آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے، وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا، لیکن مصطفیٰ امپیکٹ سے پہلے وزراء اور وزرائے مملکت بھی ایڈوائس بھیجتے تھے ڈائریکٹلی۔ اب وہ نظام چینج ہو گیا، اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے، سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ترمیم ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے، ابھی وہ اس پیکج کا حصہ ہے۔ ماضی قریب میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن، جس میں 5 صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے، وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے۔ یوں سمجھ لینا جی کہ 9 رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور 20 اور 20 لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں، تو یہ 29 رکنی جو کمیشن اکٹھا میٹ کرتا رہے۔ جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ، ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ریوزٹ کیا جائے، جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے، اس میں فیصلے بھی آئے۔ تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی اور انہی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی۔ جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا، ساروں نے اسے بیٹھ کے ریوزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں، اور فرسٹ 3 کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو، وہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی، اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی، جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں، وہ نمبر 3 سے لیا گیا۔ تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجیسٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویض کیا ہے پارلیمان کو۔ تو جس طرح باقی سلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں، اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ 8 MNAs اور 4 سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جائے گی، اور یہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی، جس کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے۔ میرے خیال میں ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بار لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی، سول سوسائٹی میں بھی جہاں پہ کچھ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا، ہم تمام جماعتوں سے بہت زیادہ اس پہ مشاورت ہوئی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں اور زیادہ شفافیت آئے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال
مقرر کیا گیا ہے. ماضی میں ہم نے بڑے تلخ تجربات دیکھے جو لمبے ٹنیور تھے، ان میں کیا ہوا. ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے سوو موٹو اور 184 کا استعمال ہوا. آج کی سپریم کورٹ میں جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کا 3 سال سے کچھ دن زیادہ ہیں. ادروائز کوئی ایسا میجر ایفیکٹ نہیں آ رہا، لیکن لاز بنتے ہیں ہمیشہ پوسٹیریٹی کے لیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹینیور کو 3 سال پہ یا ریٹائرمنٹ ایج واٹ ایور کمز فرسٹ اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ آپ اگر 65 سال عمر پوری کر جاتے ہیں تو 1.5 سال بعد بھی 1.25 سال بعد بھی ریٹائر ہی ہوں گے. لیکن اگر آپ 65 سال سے پہلے 3 سال آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو ریمیننگ ٹینیور کے لیے پھر آپ اس کو ریٹائرمنٹ تصور ہوگی. تو یہ کاپیز آپ ساروں کے پاس ہیں. میں نے ایکسپلین اس لیے کیا، کوشش کی ہے آسان زبان میں کہ آپ کے توسط سے پوری قوم کی نظریں ہیں پارلیمان کی طرف. ہم نے اسی لیے پچھلے کم از کم 6 ہفتوں میں بہت باریک بینی کے ساتھ اس کام کے توجہ کے ساتھ کیا ہے. اور آج کابینہ میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پہ اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سراہا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جس قدر انہوں نے اس میں محنت کی ہے اس کو کنسنسس ڈاکومنٹ بنانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کہا کہ مجھے اس بل سے اتفاق ہے اور ہم آج توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ آ کے اس بل کو سپورٹ کریں گے اور ان کی جو ویژنز آئیں گی حکومتی اتحاد انہیں سپورٹ کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور اچھی خبر ہے قوم کے لیے، ایک بڑا بیلنسڈ وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لارجر مشاورت کے ساتھ فوجداری قوانین میں بہت میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سجیسٹ کی ہیں. اسی سیشن کے دوران جو کہ اگلے 2 ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، وہ ترامیم کا پیکج جو تقریباً 100 کے قریب ترامیم ہوں گی، جن میں ٹرائلز میں جو ڈیلیز ہیں انہیں ختم کرنے کی، جو ایف آئی آرز کے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی، جو ضمانتوں کے ہیں، ڈسچارج کیاں ہیں، ایکسپرٹس کی رپورٹس ہیں، جو جہاں پہ چیزیں 150 سال سے رکی پڑی تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے تھا کہ جو جیلیں ہماری انڈر ٹرائل پرزنر سے بھری پڑی ہیں، جو مدعیوں کو انصاف نہیں ملتا اس کو بہتر کی ہے، وہ مسودہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے. میں دو باتیں میں صرف مختصر کرنا چاہوں گا. آج پارلیمان کی بالادستی کے لیے دیکھیے ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کو انویزج کرتا ہے اور اس میں پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی دن ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، کہ جو پارلیمنٹری ساورنٹی آئین کے اندر انویزج کی گئی تھی اس کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور نہ صرف انصاف کی جو فراہمی اور انصاف کا سستا اور انصاف کا فوری جو ایک فراہمی ہے عوام کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اوریجنلی اس کو انویزج کیا گیا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان وہ سائن ہوا. تو میں سمجھتا ہوں آج وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے جب کابینہ میں بات کی اور پاکستانی قوم کے لیے ایک یہ میں سمجھتا ہوں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کابینہ نے اس کو منظور کیا اور انہوں نے آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی کاوشوں کو سراہا کہ پچھلے 2.5-3 ماہ کے دوران جو اس پہ ایفرٹ ہوئی، اور دیکھیے کوئی کام اجرت میں نہیں ہوا، کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوا. ایک ایک شک کے اوپر آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب اجلاس بلایا گیا تھا سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور دیکھیے جمہوری پروسیس اسی کا نام ہے، جمہوری سوچ اسی کا نام ہے کہ آپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں، ہر شک کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں. کسی سیاسی جماعت کو اس پروسیس سے باہر نہیں رکھا گیا. اور میرا خیال ہے اتنی طویل مشاورت آئینی ترمیم کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے اوپر اتنی طویل اور اتنی سود مند جو مشاورت ہے وہ کی جائے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ آنا جانا لگا رہا. اور یہ سیاسی جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے جو آج ابھی اس کی منظوری دی ہے اس میں جس طرح اعظم صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا، کابینہ کے ممبران کی کاوشوں کو سراہا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اس پورے پروسیس میں انہوں نے بڑی کاوش کی، نوید قمر صاحب، شہری رحمان صاحبہ، جو دیگر سیاسی زعما ہیں
انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارلیمان کی تاریخ کا بھی ایک بہت اہم دن ہے, اور جو ہم نے وعدے کیے تھے نہ صرف اپنے منشور میں بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس, جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے, اور جو اس کے اندر کمیٹی کے اندر سول سوسائٹی سے ایک خاتون یا مائنورٹی ممبر کی جو انکلوژن ہے وہ بڑا سنگ میل ہے, کیونکہ خواتین کی جو اسپیشلی لائرز تھیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی. تو نہ صرف ویمن ان لا کے حوالے سے بلکہ جو سول سوسائٹی کے تحفظات تھے اس کو بھی اس میں دور کیا گیا ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہم صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹ جب کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بری طرح اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اندر آتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شک رکھی گئی ہے. تو میں اعظم صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے. یہ کلائمیٹ چینج والی بات سن لیں. آخری بات جو بہت سنجیدہ بات ہے, جیسے عطا اللہ طارق صاحب نے کہا, آپ کے سوالات کیونکہ دوسرے زیادہ ہوں گے. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے, اور رائٹ ٹو لائف کو ہماری کورٹس نے انٹرپریٹ کیا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اس کی جہتیں نکالی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ورلڈ اوور یہ ایکنالجمنٹ ہے, اور یو این نے اپنے قراردادیں پاس کی ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہونا چاہیے ہر شخص کا. ہمارے پاس آج وقت ہے, ہم آخری نسل ہیں جو پلانٹ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے. تو پاکستان شاید ان لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو اپنے آئین میں بنیادی حقوق میں شامل کر رہا ہے ان فیکٹس کو, ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. تو ہم نے یہ ریاست کی ذمہ داری اکنالج کی ہے, مرکزی اور صوبائی حکومتیں, کہ وہ اپنی پرائورٹی ترجیحات میں, چاہے وہ اسموک کے خلاف ہے جنگ, چاہے وہ ٹورنشل رینز بارشوں کے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہے, چاہے وہ جو ہمیں شمال میں چیلنجز ہے سیلابوں کے اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے اس کے حوالے سے ہے, چاہے کچرے کے حوالے سے ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے. اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکیں ہیں آج ترمیمی بل میں, اس پہ میرے خیال میں نہ اپوزیشن کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے راشد بھائی اویس کے بعد یہ بتائیں کہ ایک بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. ایک جو چیز واضح کر دیں کہ فوجی دھاتوں سے متعلق جو ہے اس میں بتا دیجیے کہ کچھ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں, اور کیا تمام اس کو جو سول کیسز ہیں وہ اس طرف منتقل ہوں گی. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ سینٹ میں آپ پیش کریں گے اور قومی اسمبلی میں کون پیش کرے گا, اس کا بھی فیصلہ ہوگا. دیکھیں, جو طے کیا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ یہ تھا کہ جو متفقہ ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور آج انہوں نے یہ اجازت دی کہ جو اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو تجاویز ہیں منوان اسی صورت میں وہ پیش کریں گے, اور جو طے شدہ ڈرافٹ ہے اس کی ریمیننگ جو ہے ڈرافٹ سینٹ میں وہ حکومت پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو کروائیں گے انشاءاللہ العزیز, اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جماعتوں کا کنسنسس یہاں پہ نظر آئے گا. راشد بھائی راشد بھائی اس کے بعد میں ادھر آتا ہوں, سنانا صاحب پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں آپ دیکھیں یہ بڑا افینسو آپ نے سوال کیا ہے. یہ میرے خیال میں پروفیشنلی بھی بڑا بہت ہی میں کہتا ہوں لائن سے آگے جانے والی ہے. 12 رکنی کمیٹی جس میں اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی ہے, 2/3 کے ساتھ نئے چیف جسٹس کا فرسٹ سینئر موسٹ جو 3 ججز ہیں ان میں سے کرے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ نیک نیتی, اس سے زیادہ شفافیت, اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کے کر دیتے ہیں فیصلہ تو میرے خیال میں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا بینچ کا جو تشکیل میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ حکومتیں نہیں کریں گی, وہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی نومینیشن سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے, اگر ہائی کورٹس میں کسی سٹیج پہ بنتے ہیں وہی کریں گے. جی مصطفیٰ ایپیکس کیس کے بعد جو ہے آپ کو بڑی کنفیوژن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کی وجہ سے,
अपने प्रपोज कर रहे हैं, अब डेफिनेशन क्या होगी? वही दूसरा वफाकी का बीना अभी कि सर एक पूरी कैंपेन चली है चीफ जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ। अब ये जो तरमीम पास हो जाती हैं, आज हो जाती हैं, तो कल तक नोटिफाई भी हो जाएगा। फायद ईसा साहब का स्टेटस क्या होगा? क्योंकि ये भी अभी भी ये अफवाह मैं अर्ज कर दूँ तो आईनी बेंच में शायद फाइज ईसा नहीं सर, उसकी भी उम्र क्योंकि 65 साल है, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बनेगा जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं, और उसकी रिटायरिंग एज भी 65 साल है। मैं 5 दफ़ा ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, और ये बात मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पिछले 6 माह में 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स में बारहा कहा कि अगर आप कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हैं जिससे उम्र की हद में इजाफा होगा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। औरंगजेब का और इसके पास ये आखिरी सवाल है। ये खातून का ले ला सर मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमें तजवीज़ दी है कि आप मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 140A में मुनासिब तरामीम करें, क्योंकि सारी पावर जो है वो सूबाई हुकूमतों में मरकूज़ कर गई है। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हम चाहते थे वो नहीं आ रहा। हमने उनसे ये तय किया हुआ है कि हम वो तरमीम भी कंसेंसस से थ्रू करवाएंगे, लेकिन इस पैकेज का वो हिस्सा नहीं है। कुछ जमातों को उस पर एतराज़ है। सर एक सेकेंड, इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने हमें तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। उसमें भी ANP और दीगर जमातें भी स्टेक होल्डर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी स्टेक होल्डर है। उनसे भी हमारा ये वादा है कि जो जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुसवदा है, इसी तरह उनका भी है। ये अब अगले फेज़ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ें ज़ेरे गौर आएंगी और हम इन पे कंसेंसस करवाने में एक खातून नहीं आखिरी खातून से कर लें। बड़ी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं। PTI की बहुत बड़ी डिमांड है कि उनको राइट ऑफ वोट होना चाहिए, उनको यहाँ पर इलेक्शन करने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या 26 विकास में ये नुकता शामिल है या उसको निकाल दिया? इस पे कंसेंसस इसलिए नहीं हो सका कि बहुत सारी सियासी जमातों को एतराज़ था कि दुनिया भर की जमहूरियतों में जो अपनी शहरियत है उसी पे इलेक्शन होता है। राइट ऑफ वोट उनका है, लेकिन हमने उसे ड्रॉप नहीं किया। ये जो चीज़ें सेकंड फेज़ में गई हैं लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि इस पर PTI भी और दीगर जमातें भी शामिल होंगी। सर एक सेकंड आपको कल मौका दिया था, आपको कल आप बोले थे। एक सेकंड मेरा भाई मेरा सोना। वैसे मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि एक खातून है पूरे मजमे में, आप बस कर दे। एक खातून पूरे मजमे में कोई बोलने नहीं आप दे उसे रहा। सवाल नहीं करने दे रहे हैं। आप तशरीफ रखें। ये बड़ी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक खातून को अगर एक खातून को बोलने दें। हाथ दो गई है आपकी। नहीं, मैंने बड़ी वजाहत से अर्ज़ की है, मैं समझाने में शायद नाकाम रहा हूँ। 65 ईयर्स इज़ द कट ऑफ डेट। 65 साल पे रिटायरमेंट है और मियाद ओहदा 3 साल से आगे नहीं जाएगी। अगर आप 1.25 साल से चीफ जस्टिस हैं और आप 65 साल के हो गए तो आगे पहले की तरह रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में अगर आप 64 साल के हैं और आपके 3 साल पूरे हो गए हैं तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रही है। आइनी तरमीम का 26 नुकाती मुतफ़क्का मुसवदा है। बिलावल भुट्टो ने आइनी तरमीम के लिए अंत तक मेहनत की। ये वही मुसवदा है जो पार्लिमानी कमेटी ने पेश किया। तमाम इत्तेहादी जमातों को आइनी मुसवदे में एतमाद में लिया गया। सूबों में आइनी बेंचेस का मैकेनिज्म भी शामिल किया गया। JUI ने 5 तरमीम तजवीज़ की हैं। मौलाना से बिलावल ने तसस्सुस से मुलाकातें की। आइनी तरमीम में हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी जांचने का मामला शामिल है। चीफ जस्टिस की तैनाती भी आईनी मुसवदे में शामिल है। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। आज पाकिस्तानी अवाम के लिए
तारीखी दिन है। सगैद इस्लाम आबाद में वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि आइनी पैकेज इंसाफ की बुनियाद पर किया जाएगा। आइनी तरमीम के हवाले से किसी किस्म की उजलत का मुजाहरा नहीं किया गया है। आइनी तरमीम का 26 नुकाती मुतफ़क्का मुसव्विदा है। 26वीं आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रही है। बिलावल भुट्टो ने आइनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत की है। तमाम इत्तेहादी जमातों को आइनी मुसव्विदे में एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए अहम किरदार अदा किया है। सूबों में आइनी बेंचेस का मैकेनिज्म भी शामिल किया गया। JUI ने 5 तरमीम तजवीज़ की हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी ने तसस्सुस से मुलाकातें की हैं। आइनी तरमीम में पार्टी कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी जांचने का मामला भी शामिल है। चीफ जस्टिस की तैनाती भी आइनी मुसव्विदे में शामिल है। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। आज पाकिस्तानी अवाम के लिए तारीखी दिन है। JUI ने 5 तरमीम तजवीज़ की हैं। ऐसा कहते वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सूबों में आइनी बेंचेस का मैकेनिज्म भी शामिल है। और उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए अहम किरदार अदा किया है। JUI ने 5 तरमीम तजवीज़ की हैं। बारुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस का नाम तजवीज़ करेगी। MQM ने मकामी हुकूमतों को मजबूत करने की तजवीज़ पेश की है। चीफ जस्टिस की तैनाती भी आइनी मुसव्विदे में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश होने जा रही है। ऐसा कहना था आज़म नज़ीर तारड़ का। उन्होंने मजीद कहा कि 26वीं आइनी तरमीम का 26 नुकाती मुतफ़क्का मुसव्विदा तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।